इमरान खान साहब की रिहाई, ज़मानत पर रिहाई होनी है उनकी इब्तदाई तौर पर, और उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं। मामला है 9 मई का, 8 मुकदमात हैं और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानतें खारिज कर दी थी। अब तकरीबन 5 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, उनके साथ हैं जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। आज फिर मुकदमे की समाअत थी, आज फिर दरखास्तों की समाअत होना थी और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या माजरा है, क्यों ये लटक रहा है और आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। बहुत ही दिलचस्प मनाजिर आज देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में। इमरान खान साहब की 9 मई का जो पहले मुकदमा है, पहले तो आपको 9 मई का मामला बता दूं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अब तक, इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, कि एक भी गवाही इनके पास नहीं है। हुकूमत के पास, प्रोसिक्यूटर के पास, इस्तगासे के पास कोई भी गवाही नहीं है और इन्होंने गवाही हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी पेशकशें की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी रहनुमाओं को, वज़रा को, मुशीरों को, एमएनएस को, लीडर्स को तोड़ने की कोशिश की, कारकुनों को तोड़ने की कोशिश की कि एक बंदा मिल जाए जो ये कहे कि ये एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग की गई थी 9 मई की और इसकी प्लानिंग इमरान खान साहब ने की थी। तो बस इतना बात अगर आप कह दें तो हम आपको वारे न्यारे कर देंगे। तो अभी तक कोई एक भी जो है वो बनने के लिए तैयार नहीं है, झूठा गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है और मीर जाफर और मीर सादक बनने के लिए तैयार नहीं। एक बना था अलकादिर ट्रस्ट केस में, परवेज खटक बने थे और उनको उन्होंने मुशीर बना दिया और वो अलकादिर ट्रस्ट केस भी सॉरी साइफर केस जी, साइफर केस में वो बने थे और वो साइफर केस भी उड़ चुका है। ये टोटल कहानी है परवेज खटक साहब की। तो अभी तक एक भी कोई बंदा नहीं टूट सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी इमरान खान साहब की काबीना का रहनुमा। उसकी वजह यह कि वाकईतन अगर कुछ होता तो कोई ना कोई जरूर बोलता। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब भी जेल भुगत आए, गार में भुगत आए, उन पर भी तशद्दुद हुआ उनका पूरा कैरियर उनसे छीन लिया गया, लेकिन वो भी नहीं बोले। ये सब कुछ हुआ। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, जितने भी गवाह सजाएं जो दी गई हैं वो भी बेबुनियाद हैं और जैसे ही आज़ाद अदलिया में ये मुकदमात आएंगे ये सारी की सारी सजाएं उड़ जाएंगी। आज कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या हुआ, कल ये आपको मैं बता दूं कि जो कुछ हो रहा है कोर्ट रूम नंबर 1 में ये नॉर्मल नहीं है और इसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। इस सारे मामले के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसको रोका नहीं जा सकता। ये बात तयशुदा है कि डंडे के जोर पे आप कितना अर्सा रोक लेंगे और पूरी दुनिया में इस वक्त आप तमाशा बने हुए हैं और पूरी दुनिया में का प्रेशर है आप पे और आलमी इदारों का, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का और जुडिशरी पर भी प्रेशर है कि आप कुछ करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई फोरम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी, और फिर ये है कि इमरान, अब सिर्फ हम इमरान खान को डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब का 9 मई 2023 में हुआ, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया और आज हो गए हैं 2.25 साल 9 मई को हुए हुए। 2.25 सालों में इमरान खान साहब के खिलाफ कोई चालान नहीं सबमिट हुआ, कोई मुकदमा नहीं, कोई गवाहों के बयान नहीं, कुछ नहीं हो सका। और अभी तक, हालांकि ये 6 माह का केस था और बाकी रहनुमाओं के साथ भी 6 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाना था। ये भेजते इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को फैसले और यूं फैसला होना था, जो सजावार था उसको सजा मिल जाती, जो नहीं होना था उसको बरी कर दिया। लेकिन है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम का ये मामला है और 9 मई की आड़ में ये सारा कुछ जो इस वक्त जाली निज़ाम है ये कायम किया गया है। ये है बुनियादी नुक्ता। इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ अभी तक कोई एक भी गवाही नहीं आई और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी बरी हो चुके हैं। अब मामला यह है कि साजिश का एक साजिशी केस बनाना है, वो साजिशी केस भी नहीं बन रहा 9 मई का
اس کی وجہ ہے کہ سازشی کیس میں بھی کچھ میٹیریل چاہیے، جھوٹی سچی باتیں چاہیے، وہ جھوٹی سچی باتیں بھی نہیں ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی سازشی ہونے کا الزام تھا، وہ بھی بری ہو گئے. اور جب وہ بری ہو گئے تو پھر عمران خان صاحب جو مین ایکیوزڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ تو 9 مئی کا غبارہ جو ہے وہ بار بار پھٹ رہا ہے، وہ بار بار پنکچر ہو رہا ہے، اور یہ دوبارہ پھر پنکچر لگاتے ہیں، وہ پھر سوراخ ہو جاتے ہیں، پھر پنکچر لگاتے ہیں. یہ 9 مئی کے معاملے کی حقیقت ہے، اور اب اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. پھر یہ ہے کہ 9 مئی تو شروع ہی ہوا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جیسے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اغوا قرار دے چکی ہے کہ وہ گرفتاری نہیں، وہ اغوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ انہیں گرفتار کیا جانا ہے، تو وہ عظمان پارک سے باہر نکلتے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو مجھے آئیں گرفتار کریں. مطلب یہی تھا کہ یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اگر 9 مئی یہ سارا نہ ہوتا تو ابھی یہ حکومت نہ ہوتی. 9 مئی اگر نہ ہوتا تو یہ سارا سیٹ اپ اس وقت جو جعلی ہے یہ نہیں ہونا تھا، بلکہ اس کے بدلے میں 90 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، خیبر پختونخوا میں ہونے تھے، اور پھر سینٹر گورنمنٹ کے ہونے تھے، مرکزی حکومت کے ہونے تھے. اور یہ 9 مئی کروایا ہی اس لیے گیا کہ ایک جعلی نظام بچھانا تھا پورے ملک میں اور صوبوں میں، اس لیے یہ 9 مئی کروایا گیا. یہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. اسی لیے فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوانا پڑی، اور فوجی عدالتوں میں بھی ان لوگوں پہ کتنے بدترین قسم کے ظلم کیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے اس سے. اور اس کے باوجود وہاں پہ بھی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا، اور سب نے کہا کہ جناب ہم صرف احتجاج کر رہے تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نقطہ نظر نہیں تھا، ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، ہم نے احتجاج کیا ہے جو ہر کارکن کا حق ہے. آگ کس نے لگائی یہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں، دروازہ کور کمانڈر ہاؤس کا کس نے کھولا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج، اندر کون گیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج، گاڑیاں کون توڑ رہے تھے، منہ پہ نقاب پڑا اور جوگر پہن کے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں. اور عمران خان صاحب کو جس نے اٹھایا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں. تو ریڈیو پاکستان پشاور جس نے جلایا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں. چیزیں ان کے پاس ساری محفوظ ہیں. تو یہ جس کا بھی گیم پلان تھا یہ ہے 9 مئی. اب اسی میں 9 مئی میں عمران خان صاحب کی نیچے سے انہوں نے ضمانتیں خارج کروا دی، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی. اب معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ، الٹیمیٹلی پہنچنا تھا. اب یہاں پہ ایک گڑبڑ ہوئی، کیونکہ اب یہ جو ضمانتوں کا معاملہ ہے یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے، یہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جا سکتا، یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جا سکتا حاجی امین صاحب کے پاس، یہ معاملہ آئے گا باقی ججز کے پاس. اب اس لیے اس کو یحییٰ افریدی صاحب نے خود اپنے پاس رکھا ہے، اور بھی آنریبل ججز موجود ہیں، کسی جج کو اس میں شامل نہیں کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس ستر من اللہ ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، اور دیگر آنریبل ججز موجود ہیں، ان کو شامل نہیں کیا اور ان کو اپنے پاس رکھا. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں ساتھ. اب وہ جس حد تک بھی وہ ہیں، لیکن وہ آلریڈی معاملات کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس ہیں. جسٹس شفیع صدیقی صاحب ہیں. تو اب یہ آج جو تھی چوتھی ہیئرنگ تھی، اب درخواست ضمانت ہیں، چوتھی ہیئرنگ ہے. یہ آدھے پونے گھنٹے کا کیس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا کیس ہے، اس سے زیادہ کا کیس نہیں ہے. پہلی ہیئرنگ ہوئی تو سلمان صفدر صاحب کو کہا گیا کہ وہ چھٹی پر ہیں، ان کی ایبسنس میں کیس لگایا گیا تاکہ ہم سچے ہو جائیں. وہ آ گئے، ان کو 2 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی 2 ہفتے بعد سلمان صفدر صاحب بھی آ گئے، پھر 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں آپ پہلے نوٹس ایشو کرتے ہیں، ضابطے کی کاروائی پوری کی گئی. سلمان صفدر صاحب 1 ہفتے بعد پھر پہنچ گئے. پھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وہ کاغذ جمع کروائے ہیں تو وہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ کل کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ججمنٹس ہیں، تو میں آپ کو اوپن کورٹ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب وہ ہم پڑھ کر آئیں گے، لہٰذا آج کے دن تک کیس مؤخر ہو گیا. اب آج جب دوبارہ ہوا
دوبارہ انہوں نے کہا، آج پھر سلمان صفدر صاحب پہنچ گئے، وکلا پہنچ گئے، عمران خان صاحب کی فیملی پہنچ گئی. کل بھی اچھا 3 دفعہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ مجھے بولنے دیں، مجھے موقع دیں. نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ابھی تک بولنے دیا گیا ہے، نہ سلمان صفدر صاحب کو. 3 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، تینوں پہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں پہلے ہم جائزہ لیں گے. وہ جائزہ نہیں ہے، اصل میں بیک ڈور چینل پہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کا کیا موڈ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کو بتائیں، کیونکہ کیس میں تو کچھ ہے نہیں. اب یحییٰ افریدی صاحب کیونکہ انہوں نے ہی اپوائنٹ کیے ہیں، خود سلیکٹ کیے ہیں، اور چیف جسٹس بننے سے پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی، جناب بادشاہ سلامت کی ملاقات بھی. اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ جی کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک لمحہ بلحہ ہر لمحے رپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پوچھ کے کچھ ہو نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس میں کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ کیس میرٹ پہ ڈسکس ہوتا ہے تو یہ فارغ ہو جائے گا. تو بلکہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے، ہمیں حیرت ہے کہ ہائی کورٹ نے کیسے ضمانت خارج کر دی، یہ تو کیس ہی نہیں ہے ضمانت خارج ہونے کا، انہوں نے کیسے خارج کر دی، اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے ہائی کورٹ کے آرڈر کا. اس پہ بات چل رہی ہے. اب یہ سارا کھیل رہے ہیں، یہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، وہ ادھر پھینک دیتا ہے بال، وہ ادھر پھینک دیتا ہے، اور مسئلہ صرف وہی ہے کہ راول پنڈی سے کیا حکم آتا ہے، راول پنڈی سے کیا. اس سے پیرالل میں آپ کو فرینکلی بتا دوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مکا کر لیں آپ، اور یہ فیس سیونگ جو کچھ ملتی ہے لے لیں، کیونکہ کیس اب چلے گا میرٹ پہ تو چلے گا، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ یحییٰ افریدی صاحب بتا چکے ہیں بنفس نفیس. اب سلمان صفدر صاحب آج کی بات ہے، آج جو ہیئرنگ ہوئی، آج پھر پہنچ گئے سلمان صفدر صاحب، علیمہ خان صاحبہ، پوری فیملی. تو کیس کال ہوا، 10:30 بجے کی ہیئرنگ رکھی ہوئی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ میں جب کوئی کیس فکس ہو جاتا ہے کہ جی فلاں تاریخ پہ فلاں ڈیٹ کو فکس ہے، تو اس کی جو ہے ملتوی ہونا، اس کو التوا میں ڈالنا، یہ پھر وکیل نہیں کر سکتے. وکیل پابند ہوتے ہیں کہ آپ آئیں، اور یہ معاملہ کوئی میجر کیس نہیں ہے، یہ صرف ضمانت کی درخواستیں ہیں. اور 9 مئی کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ 9 مئی کے معاملے میں ضمانتیں لے بھی چکے ہیں اور مقدمات سن چکے ہیں. تو آج ہوا جی، آج پہنچے تو آج پتہ چلا، سرکاری وکیل کی طرف سے اطلاع آئی کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور پیٹ خراب ہو گیا، اور وہ یعنی کہ اس کی پتلون خراب ہے، پتلون گلی ہے، اور وہ نہیں آ سکتا. پیٹ خراب ہونے کا مطلب ہے اس کو جلاب لگ گئے ہیں، اور حکومت کو کہنا چاہیے سادہ الفاظ میں کہ حکومت کو ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی پتلونیں گلی ہو چکی ہیں جو ان کے ہیں. اور شہباز حکومت اینڈ سرکار، کیونکہ یہ تارڑ اینڈ کمپنی نے سارا یہ سٹیج تیار کیا تھا، یہ عدلیہ بنائی تھی، اب وہی عدلیہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. تو آج فزیکلی کورٹ روم نمبر 1 میں جا کے حکومت نے بولا ہے کہ ہمیں ٹٹیاں لگ گئی ہیں، اور ان کو جلاب لگے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہاں آئیں، کیونکہ یہاں آئیں گے تو پھر ان کی پتلون گلی ہو جائے گی، پتلون خراب ہو جائے گی، اور پھر بدبو مارے گی، تو لہٰذا وہ نہیں آ سکتے. تو یہ آج ایک عظیم الشان جو ہے وہ ایک کیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کے علاوہ تو کوئی ڈیلے نہیں. اچھا یہی بہانہ ہائی کورٹ میں بھی کئی دفعہ کیا گیا کہ جی میرا پیٹ خراب ہے، میری آنکھ خراب ہے، اور میرا فلاں چیز خراب ہے. تو پیٹ خراب کا بہانہ جو ہے وہ بڑا آسان سا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بار بار باتھ روم جانا ہوتا ہے. تو حالانکہ کورٹ روم نمبر 1 کے بالکل قریب ہی باتھ روم ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو وہ باتھ روم خالی کروایا جا سکتا تھا. وہ آتے اور آ کے پہلے اپنا جو بھی ہے ان کو لگی ہوئی ہیں، پیٹ خراب ہے، ٹٹیاں شٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کرتے اور اس کے بعد اوپر چلے جاتے، پیمپر باندھ کے بھی آ سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے حقیقت میں کچھ ہے نہیں. پیٹ بالکل ٹھیک ہے، اور میدا بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اگر گئے تو ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اور یہ آج ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا کہ یہ جناب آج ٹٹیاں لگ گئی ہیں. اب کل بہت زیادہ اچھا، پھر آج ایک اور بات ہوئی، اور
انہیں کہا گیا کہ فیملی کے بات کرنا چاہ رہی ہے آپ سے، روسٹم پہ آ کے فیملی آپ سے گزارشات کرنا چاہ رہی ہے، تو فیملی کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، ان کو بھی یحییٰ افریدی صاحب نے اجازت نہیں دی، چیف جسٹس صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ تو کل یہ تھا کہ ہم نے کاغذ پڑھنے ہیں، تو اس لیے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں، وہ آج پڑھ لیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہم نے، وہ پیٹ خراب ہو گیا جی، اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے، تو پیٹ خراب ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ اصل میں حکومت کو ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کیس لگ گیا تو عمران خان صاحب کی رہائی 100% یقینی ہے۔